اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. 59वीं क्लास है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सीरत सर्कल के हवाले से। चंद क्लासें बाकी रह गई हैं, शायद एक या दो होंगी। 9 हिजरी के वाकयात का बयान चल रहा है, जिसमें बिल्कुल आखिर के वाकयात में कुछ वफूद का सिलसिला मैंने आपको कल बताया था कि वो जारी था। बड़ी तादाद में वफूद आए इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना मुनव्वरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अच्छा, ये सिर्फ 9 हिजरी में नहीं हुआ, बल्कि 7 हिजरी में भी आए, 5 में भी आए। 5 से सिलसिला शुरू हुआ है, 5 हिजरी में, 6 हिजरी में, 7 हिजरी में, 8 हिजरी में, 9 हिजरी में और 10 हिजरी में। लेकिन 9 हिजरी में सबसे ज्यादा वफूद आए हैं इस्लाम कबूल करने के हवाले से, इसलिए इसको आमुल वफूद कहा जाता है, यानी कि वफूद का साल। तो इसमें बहुत सारे वफूद आएंगे, मैंने तो चंद लिखे हैं, लेकिन इसमें सीरत निगारों ने 35 से लेकर 100 तक के वफूद की तादाद लिखी है जो आए हैं। जैसे ये तस्वीर आपके सामने है पूरा जजीरा नुमा अरब की, आप इसमें देख रहे हैं कि ये इतनी ग्रीन लाइनें हैं, सारी की सारी जो है वो, इनका मरकज जो है ये मदीना तैयबा है। और ये सारे के सारे ये एक किस्म के निशान है कि यहाँ से वफूद ट्रैवल करते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। इनफरादी एतबार से भी, इज्तिमाई एतबार से भी लोग आते गए और इस्लाम कबूल करते चले गए। तो इनमें बनु हवाजन का हमने कल जिक्र किया था कि बनु हवाजन का जो वफूद आया था वो सबसे पहले आया था गजवा हुनैन के मौके पे 8 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब आप हुनैन के अंदर थे। तो वो हमने वाकया कल जिक्र कर लिया। अब हम आगे वाले वाकयात का जिक्र करते हैं। कल मैं आपको ये बता रहा था कि बनु सकीफ जो वफद था, ये कुछ वफूद के मैंने नाम लिखे हुए हैं। इनमें सबसे पहले बनु सकीफ की बात करते हैं। बनु सकीफ एक बहुत बड़ा कबीला था ताइफ का, जिसके खिलाफ गजवा हुनैन हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब मुहासरा किया था इनके किले का, ये किले में बंद हो गए थे, तो उसके बाद आप छोड़कर मुहासरे को वापस मदीना तय्यबा तशरीफ ले आए और आपने इनके लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको जो है हिदायत दे दे और इनको मुसलमान बनाकर मेरे पास लौटा दे। तो हुआ ये कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस पहुंचे हैं मदीना तय्यबा में, तो इनके पीछे पीछे ही इनका एक सरदार था, उसका नाम था उर्वा बिन मसऊद सकफी रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो इस्लाम कबूल करने के लिए नबी अलैहि सलाम के पीछे 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 मदीना तय्यबा की तरफ चल पड़े। वो मदीना तय्यबा पहुंचे हैं और उन्होंने जाकर जो है वो, अच्छा मदीना, इससे पहले कि नबी अलैहि सलाम पहुंच जाते, ये रास्ते में ही नबी अलैहि सलाम को इन्होंने जाकर पा लिया। मदीना जाने से पहले ही नबी अलैहि सलाम से मुलाकात हुई और वहीं इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जैसे ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वापस अपनी कौम में वापस चले गए, वापस अपनी कौम में चले गए और जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी, जैसे लोग करते थे, इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी कौम को दावत दिया करते थे। तो ये उर्वा बिन मसूद सकफी रजी अल्लाह तआला ने जैसे ही अपनी कौम को दावत देना शुरू की, उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर इनकी कौम ने इन पर तीरों की बारिश कर दी और इनको शहीद कर दिया। तो इस मौके पर जो है वो ये शहीद हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, इनके शहीद होने के बाद बनु सकीफ आपस में ना मशवरा करते रहे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको पता था चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, चारों तरफ ताइफ के इस्लाम ही इस्लाम है। अगर हम अपने किलों में बंद रहे तो कितना बंद रहे, किस कदर बंद रहे, हम तो आज़ादी से जी ही नहीं सकते अगर हम इस्लाम कबूल ना करें। तो इनके बड़ों की बैठक हुई, इन्होंने मशवरा किया और फिर इन्होंने ये मशवरा किया कि हम कुछ लोग भेजेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना तय्यबा में। चुनाचे 9 हिजरी का ये वाकया है कि इसमें आप जब तबूक से वापस आए हैं मदीना, तो यहाँ से जो है वो सकीफ का वफद चला है ताइफ से मदीना तय्यबा इस्लाम कबूल करने के लिए या नबी अलैहिस्सलाम से बातचीत करने के लिए। तो रमजान अल मुबारक का महीना था, 6 आदमी बनु सकीफ के आए हैं मदीना से, ताइफ से मदीना मुनव्वरा। और नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त तबूक से वापस आए हुए थे। तो वफद में ये 6 सरदार थे और इनमें इनको इनको सरदार जो लीड कर रहे थे इस सारे वफद को, उनका नाम था अब्द यालील बिन अमर। अब्द यालील बिन अमर इनके सरदार थे जो वो पूरे सकीफ के वफद को लीड कर रहे थे इसमें। तो ये 6 लोग थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे हैं। तो अच्छा, सहाबा ये जानते थे कि बनु सकीफ के इस्लाम लाने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ख्वाहिश थी, बहुत ज्यादा आपकी तमन्ना थी कि किसी तरह सकीफ वाले इस्लाम कबूल करें। इसलिए नबी अलैहि सलाम ने इनको दुआ भी दी थी वहां पे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमा और मुसलमान बनकर मेरे पास वापस लौटा दो। तो बनु सकीफ के इस्लाम की शदीद ख्वाहिश थी। अब हुआ ये कि जैसे ही सकीफ का वफद मदीना तय्यबा में आ रहा था ना, तो एक सहाबी थे, उनका नाम है हजरत मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह तआला। उन्होंने देख लिया कि सकीफ का वफद आ रहा है।
تو وہ بہت خوش ہوئے، ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو ان کی اسلام لانے کی بڑی تمنا ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوئے. اور اس سے پہلے کہ وہ وفد مدینہ میں داخل ہوتا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یہ خوشخبری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سب سے پہلے سنا دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ ثقیف کا وفد آ گیا ہے. تو وہ بھاگے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی طرف خوشخبری سنانے کے لیے. اللہ کی شان، راستے میں مل گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو ابو بکر نے کہا مغیرہ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ثقیف کا وفد آ رہا ہے، وہ دیکھو دور سے، یہ میں خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے جا رہا ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مغیرہ تم یہ اپنا حق چھوڑ دو اور مجھے یہ موقع دے دو کہ یہ خوشخبری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنا دوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر سکتے تھے، ٹال سکتے تھے. تو انہوں نے بہت ہی خوشی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دے دی کہ جی جائیے، آپ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دیجیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ وہ ثقیف کا وفد آ رہا ہے، ثقیف کا وفد آ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے بڑی خوشی سے وفد کا استقبال کیا. مسجد کے قریب ان کو روکا ان کا قافلہ، اور مسجد کے پاس ہی ان کے خیمے لگائے. اچھا، خیمے نبی علیہ السلام کیوں لگاتے تھے وفد کے؟ اس لیے لگاتے تھے تاکہ یہ مسجد نبوی میں رہیں، نمازیں پڑھتا ہوا دیکھیں مسلمانوں کو، قرآن سنتا سناتا ہوا دیکھیں تاکہ ان کے دل پر اثر ہو جائے، اور مسلمانوں کے معاشرتی معاملات کو قریب سے دیکھیں. تو یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے ان سب کا خیمہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں لگوا دیا اور اپنے پاس ٹھہرا دیا. اور حضرت عثمان بن ابو العاص کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کا نگران ان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا کہ ان کی خدمت وغیرہ جو ہے وہ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریں گے. تو عثمان بن ابو العاص ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کے آرام کا، ان کے کھانے کا سارا انتظام کرتے اور ان کے سارے ترتیب کو بناتے، اور دین کے بارے میں ان کو بہت کچھ بتایا کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان کو دین و علم کی کچھ باتیں معلوم ہو چکی ہیں، تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے کئی دن یہ وہیں رہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس آتے جاتے رہے. ایک مرتبہ یہ جب آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو اس وفد کو نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی. تو جب اسلام کی دعوت دی تو عبد یعلیل جو ان کا سربراہ تھا نا، اس نے کہا نبی علیہ السلام سے کیا آپ ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھر اور اپنی قوم کو جا کر بتا دیں کہ آپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، اور میں تمہیں اقرار نامہ دے دیتا ہوں، بصورت دیگر میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ یا معاہدہ نہیں ہوگا. اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر کوئی معاہدہ بھی ہمارا تم سے نہیں ہوگا. تو عبد الیلیل نے نا یہاں پر کچھ سوالات پوچھے نبی علیہ السلام سے، کچھ بہت بڑے بڑے کبائر کے بارے میں، جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں کچھ سوالات کیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، اور عرب معاشرے کے اندر اسلام لانے سے پہلے بہت ساری خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، جس کو دور جہالت بھی کہا جاتا ہے. تو عبد یعلیل نے اس موقع پر اسی طرح کے چند سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کا زنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا بھائی زنا تو مسلمانوں پر حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. تو زنا تو حرام ہے، زنا کے قریب بھی میں نہیں جانا، یہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے. تو پھر اس نے سوال کیا کہ سود کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سود حرام ہے، الربا حرام، سود حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے تو سارے معاملات ہی سود کے اوپر ہیں. پھر یہ کہنے لگا کہ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے کہا بھائی تمہارے لیے تمہارا مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اس کا اپنا مال ہے، اس کے بھائی کا مال اس کا نہیں ہے. تو اور پھر کو قرآن کی آیت بھی سنائی نبی علیہ السلام نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو جو باقی ہے اگر تم مومن ہو. تو پھر اس نے سوال کیا تیسرا، اس نے کہا جی شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب بھی حرام ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، فإن اللہ قد حرمها. تو یہ ساری نبی علیہ السلام نے ان سے باتیں کی. تو وہ جب انہوں نے سنا کہ زنا بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، تو وہ آپس میں نا ایک طرف ہو گئے سارے اور مشورہ کرنے لگے، چھ کے چھ بندے کے کریں تو کریں کیا، کیونکہ ہماری قوم تو ان تین لتوں میں پڑی ہوئی ہے. اگر ہم یہاں سے یہ تینوں حرام کام نبی علیہ السلام سے لے کر چلے جائیں گے، اپنی قوم کو جا کر بتائیں گے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، تو ہماری قوم تو مانے گی نہیں. اب کیا کریں پھر، اسلام قبول کریں کہ نہ کریں؟ کریں گے تو یہ تینوں کام چھوڑنے پڑیں گے. تو یہ پریشانی میں آپس میں مشورہ کرنے لگے. تو ان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سفیان بن عبداللہ. اس نے ان تمام لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھو یہ سارے انصار اور مہاجرین بیٹھے ہیں. اس نے نبی علیہ السلام کی پوری جماعت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھو
یہ سارے مہاجرین اور انصار کی جماعت ہے. اسلام لانے سے پہلے یہ بھی انہی برائیوں میں مبتلا تھے, یہ بھی سود کھاتے تھے, زنا کرتے تھے اور یہ شراب پیتے تھے, یہ سارے کام یہ بھی کرتے تھے, لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے صبر سے کام لیا اور ان گناہوں کو لات مار دی, چھوڑ دیا. تو تم بھی چھوڑ سکتے ہو, اس میں کیا مشکل ہے؟ تمہاری قوم بھی چھوڑ سکتی ہے, ہمت کرنے کی بات ہے. یہ تمہارے سامنے رول ماڈل بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال پھر یہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم نے کچھ اور باتیں آپ سے کرنی ہیں. یہ بت کی پوجا کرتے تھے, اس کا نام تھا لات. لات و منات آپ نے سنا ہوگا. تو لات بت تھا جس کی طائف والے پوجا کرتے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ لات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا میں تو اس کو منہدم کروا دوں گا. حد مہا, آپ نے کہا اسے منہدم کر دیا جائے گا. کہنے لگے یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ تو ہمارا بت ہے, یہ تو ہمارا خدا ہے, اس کی تو ہم پوجا کرتے ہیں, اس کو تو اگر یہ اس کو گرائیں گے تو یہ تو ہمارے بھی گھر بار تباہ کر دے گا. اگر ہم اس کو گرانے کی بات کریں گے تو ہمارے گھر بار تو یہ تباہ کر دے گا. تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کو جوش آیا اور عمر نے کہا عبد یالیل کو کہ تیرا برا ہو, تیرا ناس ہو, لات تو ایک پتھر ہے, وہ کسی کو کیا نفع نقصان دے سکتا ہے. تو عبد یالیل اس موقع پر کہنے لگے عمر ہم تمہارے پاس نہیں آئے, ہم رسول اللہ کے پاس آئے, ہم ان سے بات کر رہے ہیں, آپ بات نہیں کرو. تو بہرحال اس کے بعد وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور ان کی صلح ہو گئی. اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عہد نامہ تیار کیا مسلمانوں اور یہ نبی علیہ السلام اور طائف کے لوگوں کے درمیان. بہرحال جب یہ صلح مکمل ہو گئی نا اور اسے لکھ لیا گیا, تو پھر یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور پھر ریکویسٹ کرنے لگے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ اب ایسا کریں کہ لات کو فوراً نہ توڑیں, 3 سال کی ہمیں مہلت دیں, ہم اپنی قوم کو ایگری کرتے ہیں, منانے کی کوشش کرتے ہیں, 3 سال کے بعد آپ توڑوا دیجیے گا. نبی علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں, 3 سال میں بالکل نہیں, میں تو فوراً توڑوں گا. انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ 2 سال کی مہلت دے دیں. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں منظور. پھر کہنے لگے 1 سال کی مہلت دے دیں. نبی علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں, 1 دن کی بھی مہلت تمہیں نہیں ملے گی. تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کا مطالبہ منظور نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا مطالبہ پتہ کیا رکھا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دیں, کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا لا خیر فی دین الا الصلاۃ فیہ, اس دین میں کوئی خیر نہیں اگر اس میں نماز نہیں. نماز تو تمہیں پڑھنی پڑے گی, نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے تمہیں. تو بہرحال اس طرح کے انہوں نے کچھ مطالبے کیے. پھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو ہے نا آپ جو زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے ہمارے معاشرے میں, تو آپ نے باہر سے کوئی نگران نہیں بھیجنا, بلکہ ہمارا ہی نگران ہوگا, وہ خود زکوٰۃ اکٹھی کرے گا اور ساری آپ کو پہنچا دے گا. یہ بات نبی علیہ السلام نے ان کی منظور کر لی کہ ٹھیک ہے, تمہارے ہی وفد, تمہارے ہی قبیلے کے اوپر تمہارا ہی نگران ہوگا جو کہ ساری زکوٰۃ کی وصولی کرے گا اور پھر ہم تک پہنچائے گا. یہ مطالبہ نبی علیہ السلام نے مان لیا, لیکن نماز چھوڑنے کا مطالبہ نہیں مانا, بتوں کی پوجا کا مطالبہ نہیں مانا, اور جو ہے وہ اس قسم کے سارے مطالبے نبی علیہ السلام نے ان کے رد کر دیے. بہرحال نبی علیہ السلام کے پاس یہ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان کی بڑی ضیافت فرمائی, بہت زیادہ اکرام کیا ان کا, اور جب واپس جانے لگے تو بہت اچھی سی پھر ضیافت کی. اور نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک ساتھی عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کا امیر مقرر کر دیا عمر بھر کے لیے, کہ یہ تمہارے اوپر تمہارا امیر ہوگا. تو یہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس رمضان کے مہینے میں کچھ دن رہے اور پھر جو ہے وہ 15 دن قیام کے بعد یہ واپس لوٹ گئے اپنے قبیلے میں. اچھا, یہاں پر کیا ہوا کہ جب وفد ان کا واپس چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے لات کو گرانے کے لیے نا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور ان کا بت توڑ دیجیے. تو جب یہ گئے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ جس طرح عروہ بن مسعود ثقفی کو انہوں نے شہید نہیں کیا تھا شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا سردار تھا عروہ بن مسعود, اس کو وہ ویسے جیسے ہی نبی علیہ السلام طائف سے مدینہ گئے تو وہ فوراً نبی علیہ السلام کے پیچھے چلا گیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے, اور راستے میں مل کر اسلام قبول کر لیا تھا, اور واپس آ کر اپنی قوم کو دعوت دی تو شہید کر دیا اس کی قوم نے. تو حضرت مغیرہ کو یہ خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی جب جاؤں تو مجھے بھی شہید نہ کر دیں. تو بہرحال یہ وہاں چلے گئے, اور جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بنو ثقیف کے تمام مرد, عورتیں, بچے, جوان سب وہاں سے نکل گئے, کیونکہ یہ لات کو گرانے کے لیے آئے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ لات کو جب گرائیں گے تو لات ان سے بدلہ لے گا اور اس پورے علاقے پر ایسا عذاب آئے گا کہ ساری جل کے بھسم ہو جائیں گے. اس لیے وہ تو سارے بھاگ گئے, یہاں سے نکل گئے علاقے سے. بہرحال حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش طبع آدمی تھے, بہت زیادہ خوش طبع تھے, ہنسی مذاق کرنے والے, جولی قسم کے آدمی. تو جب یہ بت کو توڑنے کے لیے گئے نا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا, اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھنا میں یہاں پر ایک کام کروں گا, تم دیکھنا میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں, میں تمہیں ہنساؤں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ لات بت کے پاس گئے کدال پکڑ کے, اور ایک کدال اس کے ماری
اور جیسے ہی ماری نا اس کو ایک کدال، تو فوراً زمین پر لیٹ گئے، اور زمین پر لیٹ کر تڑپنا شروع کر دیا، یعنی کہ ایسے ہی نا ایکٹنگ شروع کر دی، لیٹ کے تڑپنا شروع کر دیا۔ ان کو یہ لگا کہ لات نے اس پر جو ہے نا وہ اثر کر دیا، یہ لات نے جیسے انہوں نے لات کو توڑا ہے تو لات نے اپنا اثر دکھایا ہے اور کچھ کر دیا اس کے ساتھ نا، تو وہ تڑپنے لگ پڑے۔ تو وہ سارے نعرے مارنے لگے اور خوش ہونے لگے، دیکھا ہم نے کہا تھا نا لات کو ہاتھ نہیں لگانا، لات کو ہاتھ لگاؤ گے تو یہ تمہارا اشر ہوگا۔ تو تھوڑی دیر تو وہ مغیرہ بن شعبہ تڑپتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تم نے جو اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، یہ تو صرف پتھر اور مٹی سے بنا ہوا گھٹیا سا بت ہے، تم اللہ تعالیٰ کی عافیت کو قبول کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، میں تو ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوش طبعی فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے اس تاغوت کو مارا، کدال اور کدالیں ماری اور مار مار کر اس کو جو ہے زمین کے برابر کر دیا۔ اچھا، لات کا جو مجاور تھا نا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا، یہ سارا منظر وہ دیکھ رہا تھا۔ جب مسلمان اس بت کی بالکل بنیادوں تک پہنچے نا تو وہ چیخنے لگ پڑا اور کہنے لگ پڑا کہ خدا کے بندوں اس کی بنیادیں تو نہ توڑو، اگر تم نے اس کی بنیادیں توڑی تو یہ تو تمہیں زمین میں دھنسا دے گا، ابھی تک تو اس نے تمہارا کچھ نہیں کیا لیکن اب تمہیں نہیں چھوڑے گا یہ۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انتہائی فضول بات ہے، اور کہا کہ ہٹ جاؤ پیچھے اور مجھے اس کی بنیادیں کھودنے دو۔ تو جیسے ہی اس نے بنیادیں مغیرہ بن شعبہ نے کھودی، اس کی مٹی نکالی، تو نیچے سے بہت بڑا زیور کا خزانہ نکلا ہے، چھپا ہوا خزانہ جو انہوں نے اس کی بنیادوں میں چھپایا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھ کر بنو ثقیف والے حیران رہ گئے اور مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے زیورات نکالے اور سارے قیمتی غلاف اور کپڑے تھے وہ نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ لے کر آئے، اور نبی علیہ السلام نے اسی دن لوگوں میں تقسیم کر، اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں جو ہے وہ تقسیم کر دی، اور جس جگہ وہ بت تھا نبی علیہ السلام نے وہاں پر مسجد بنانے کا حکم جو ہے وہ دے دیا۔ تو یہ بنو ثقیف کا واقعہ ہے جو تفصیل سے سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، اس موقع کا ساری تفصیل آپ کے سامنے۔ اچھا، اس کے بعد اور بھی قبائل آئے ہیں، جیسے میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں، آج ہمارا ڈسکس سارا یہ وفود کے حوالے سے ہی ہوگی ساری بات چیت، تو یہ ساری میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یمن سے بھی قبائل آئے ہیں، نجران سے قبائل آئے ہیں، اور یہ اس طرف سے بھی سارے شمال کی طرف سے بھی قبائل آئے ہیں، تو ہر طرف سے قبائل آتے گئے مدینہ طیبہ میں اور اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ تو ایک اور قبیلہ آیا تھا، وہ تھا وفد بنی عامر بن ساسا، یہ وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس میں دو لوگ تھے، ایک کا نام آتا ہے عامر بن طفیل اور ایک کا نام آتا ہے اربد بن قیس۔ تو یہ دونوں اسلام قبول نہیں کیا ان لوگوں نے، یہ آئے ضرور تھے لیکن جو ہے وہ ان کے ساتھ اور بھی وفد میں لوگ تھے، وہ تو اسلام لے آئے، لیکن یہ دو بدبخت ایسے تھے جو اسلام لے کر نہیں ہے، اور ان دونوں کو پھر جو ہے وہ راستے میں، ایک کو راستے میں موت آ گئی اور دوسرے کو بھی موت آ گئی، اور یہ دونوں جہنم حاصل ہو گئے۔ اچھا، یہ بڑی سازش کے تحت آئے تھے، یہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وفد کے ساتھ قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے آ کر کیا کیا، یہ بنو عامر والوں نے، کہ عامر بن طفیل نے اور اربد بن قیس نے کہا کہ ہم دونوں مل کر بات کریں گے، اور عامر نے کہا کہ اربد کو کہ میں تمہیں اشارہ کروں گا تم یہ کام تمام کر دینا ان کا۔ بہرحال یہ دونوں نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ چھوڑو باتیں، تم جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے شیطان تمہارے ساتھ مسخرہ پن کرتا رہے گا۔ تو بہرحال انہوں نے گفتگو شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں نا اپنا دوست بنا لیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جب تک ایمان نہیں لاؤ گے ہرگز دوست نہیں بناؤں گا۔ تو عامر نے کہا کہ میں اسلام لانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بعد کیا خلافت مجھے مل جائے گی؟ کیا خلافت مجھے دیتے ہیں آپ؟ اگر دیتے ہیں آپ اپنے بعد خلافت مجھے تو پھر میں اسلام لے کر آتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا بالکل بھی نہیں، تجھے بالکل ہرگز خلافت نہیں ملے گی، ایسی بات نہیں کرو میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ عامر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ خلافت نہیں دیتے تو ایک شہر کی مجھے حکومت دے دیں کہ میں وہاں جو ہے وہ حکومت کرتا رہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں یہ بھی منظور نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے اگر آپ نہیں کریں گے تو میں بنو غطفان کو لے کر آؤں گا، بنو غطفان کو، اور لا کر جو ہے وہ مدینہ پر چڑھائی کر دوں گا اور مدینہ کو سوار اور جو ہے نا وہ پیدل لوگوں سے بھر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ایسی کبھی بھی قدرت نہیں دیں گے۔ بہرحال ان کی گفتگو ختم ہو گئی، یہ دونوں بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کا وفد بھی کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ آپ عامر بن طفیل کے شر سے مجھے بچا، یہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی۔ اور بہرحال جب یہ باہر آئے نا تو عامر نے اربد سے کہا کہ میں تو تمہارا انتظار ہی کرتا رہا کہ تم مجھے اشارہ کرو اور میں ان کا کام تمام کر دوں، تو تم نے مجھے اشارہ ہی نہیں کیا، تم اشارہ کرتے میں اپنا کام کرتا۔
تو اربد کہنے لگا کہ جب بھی میں تلوار سوتنے کا ارادہ کرتا تھا تو کبھی کوئی نہ کوئی چیز میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں مجھے نظر آ جاتی تھی. جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے لوہے کی دیوار نظر آ گئی. جیسے ہی میں قتل کرنے کے لیے ارادہ کرتا تھا لوہے کی دیوار نظر آ جاتی تھی. ایک مرتبہ ایک اونٹ نظر آ گیا, اتنا بڑا اس کا منہ تھا, مجھے لگا کہ کہیں وہ مجھے ہی نہ کھا جائے, اس لیے ڈر کے مارے میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں آگے بڑھتا. بہرحال جب یہ وفد چلا گیا تو راستے میں یہ جو عامر بن طفیل تھا یہ تعاون میں مبتلا ہو گیا, تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ہلاک ہو گیا. اچھا جب یہ مرنے لگا نا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں بستر پر نہیں مرنا چاہتا, ایسا کرو بستر, کیونکہ عرب میں بستر پر مرنا ایک عار تھا, ایک عیب تھا, وہ بستر پر مرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو عامر نے کہنے لگا کہ یار میں مرنے تو لگا ہوں لیکن مجھے بستر سے اٹھا کر نہ اونٹ پر ڈال دو, میری لاش کو ابھی اونٹ پر ڈال دو تاکہ لوگ مجھے دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ میں اونٹ پر مرا ہوں. بہرحال اس کی یا گھوڑے پر مرا ہوں, تو اس کو بٹھایا انہوں نے گھوڑے کے اوپر اور گھوڑے پر سوار کر دیا اور نیزہ اس کے ہاتھ میں دے دیا, اور وہ یہ الفاظ کہتا رہا, اے موت کے فرشتے میرے سامنے آ, اے موت کے فرشتے میرے سامنے آ, یہ وہ کہتا رہا اور گھوڑے سے گرا اسی حال میں اور وہیں مر گیا اور اسی مقام پر پھر اس کو دفن کیا گیا. اچھا اربد نے کیا کیا, اربد جب پہنچا اپنے لوگوں میں تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص یعنی نبی علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میرے سامنے اگر وہ آ جائیں تو میں تیروں سے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دوں. تو جب اس نے بدبخت نے ایسی بات کی تو 2 دن نہیں گزرے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک آسمانی بجلی بھیجی جو اس کے سر پر گری اور وہ بھی داخل فی النار ہو گیا, اور یہ دونوں بد نصیب جو تھے وہ اسلام کی دولت سے محروم ہو گئے, اور ان کے باقی جو لوگ تھے وہ اسلام لے آئے. کچھ اور وفود کی بات کر لیتے ہیں, جیسے یہ وفد عبد القیس ہے, یہ بحرین کا بہت بڑا قبیلہ تھا. اب وفد جو تھا یہ بہت بڑا قبیلہ تھا. اچھا یہ نا 2 مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا, ایک مرتبہ آیا ہے 5 ہجری کے اندر اور ایک مرتبہ یہ آیا ہے 9 ہجری کے اندر. جو 5 ہجری کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, جب یہ 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے درمیان اور مدینہ کے درمیان ایک قبیلہ ہے بنو مضر, وہ ہمیں نا آپ تک پہنچنے نہیں دیتا, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں وہ آپ تک پہنچنے نہیں دیتا, بیچ میں وہ ہمیں تنگ کرتا ہے. ہم صرف جو حرمت والے مہینے ہیں جن پہ لڑائی وغیرہ کرنا منع ہے, ہم صرف ان مہینوں کے اندر آپ تک پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ وہ حرمت والے 4 مہینے ایسے تھے کہ جس میں عرب لڑتے نہیں تھے, جنگیں نہیں کرتے تھے, قتال نہیں کرتے. تو اس مہینوں کے اندر ہم آپ کے پاس آ جا سکتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی ایسا جامع عمل بتا دیں کہ ہم وہ کام کرتے رہیں, ہم وہ عمل کرتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے, ایمان سلامت رہے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ ایمان کی گواہی دیتے رہو کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, زکوٰۃ دیتے رہو, نماز پڑھتے رہو, اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ادا کرتے رہو. اور 4 برتنوں میں ان کو نبیذ بھگونے سے منع کیا, جو کھجوریں پانی میں بھگو کے شراب بنایا کرتے تھے, نبی علیہ السلام نے ان کو یہ منع کیا کہ ان 4 برتنوں میں نبیذ نہیں بنانی تمہیں. وہ 4 برتن بھی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. بہرحال تو ہوا یہ کہ جب یہ 5 ہجری میں وفد آیا نا, ان کا واقعہ بڑا زبردست اور دلچسپ ہے. جب یہ مدینہ آیا نا پہلی دفعہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے, تو ان لوگوں کے عشق کی آپ کیفیت کو ملاحظہ کریں ایک دفعہ, ایک لمحے کے لیے ذرا اس واقعے کو سمجھیں اس حوالے سے کہ جیسے یہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے اپنی سواریوں سے چھلانگیں لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو پانے کے لیے, کہ ایک دفعہ ہمیں نبی علیہ السلام کی جھلک مل جائے کہ نبی علیہ السلام کیسے ہیں. آپ کے دیدار کے لیے انہوں نے اپنی سواریوں پر سامان پھینک دیا اور کود کر آ کر یہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس بھاگے سارے, اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور خدمت اقدس میں آ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما, ہاتھوں کو بوسے دیے. اچھا اس وفد میں نا ایک آدمی تھا, اس کا نام آتا ہے اشج عبد القیس. یہ جو اشج تھا نا, اشج, یہ اس لشکر میں سب سے چھوٹے عمر کے تھے, سب سے چھوٹے عمر کے, سب سے چھوٹے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کے, وہ تو بھاگ گئے اونٹوں کو چھوڑ کے سارے نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے, یہ اطمینان سے وہیں رہے. انہوں نے کیا کیا, تمام اونٹوں کو بٹھایا, تمام اونٹوں کو بٹھا کر جو سامان انہوں نے اونٹوں سے پھینکا تھا اس کو اکٹھا کر کے ایک طرف رکھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک گٹری تھی ان کے پاس, اس میں سے کیونکہ سفر سے آئے تھے, کپڑے میلے کچیلے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ اپنے صاف کپڑے نکالے اپنی گٹری میں سے, اور سب سے پہلے وہ زیب تن کیے, اور ان کپڑوں کو نکال کر پہننے کے بعد یہ بڑے اچھے حلیے کے اندر, صاف ستھری حالت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, اور آپ سے مصافحہ کیا, اور آپ کے دست مبارک کو انہوں نے بھی
بوسہ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، دو عادتیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں کہ یہ دونوں خوبیاں اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا ایک حلم اور ایک وقار۔ جو تمہارے اندر حلم ہے، بردباری ہے، اور وقار ہے تمہارے اندر جو، وہ تمہارے اندر زبردست دو خوبیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات مجھے بتائیں، کیا یہ دونوں خوبیاں میں نے کوئی ابھی آپ کے سامنے ویسے ہی بناوٹی طور پر رکھی ہوئی ہیں، یا واقعی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ جبلت میں عطا کی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے انہی دو خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا، یعنی تیری جبلت کے اندر، تیری عادت کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں کہ تیرے اندر وقار بھی ہے اور حلم بھی ہے، بردباری بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا کیا جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا۔ بہرحال یہ پہلی دفعہ کا واقعہ ہے 5 ہجری کا، جب عبد القیس کا وفد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا، اس وقت وفد میں 40 آدمی تھے جو اپنی سواریوں سے کودے تھے اور نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور قبیلے کی بات کر لیتے ہیں، یہ وفد بنی حنیفہ کی۔ اچھا، اس کی یہ وفد ایسا ہے کہ اس میں ایک کریکٹر کا نام آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ کیا چیز ہے۔ اس وفد میں آیا تھا ایک بدبخت شخص، اس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ یہ اس وفد میں آیا تھا نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے۔ ابھی آپ نے سنا اشج عبد القیس کا واقعہ اور ان کی جماعت کا واقعہ کہ وہ کیسے نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے دوڑے ہیں، لیکن اس میں بالکل الٹ نظر آئے گا آپ کو۔ اس وفد کے اندر، وفد بنی حنیفہ کے اندر، جو مسلمہ کذاب آیا تھا ملنے کے لیے نبی علیہ السلام سے مدینہ میں، یہ اتنا بدبخت تھا، اتنا غرور تھا اس کے اندر کہ اس نے کہا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہی نہیں ہوں گا، میں نہیں جاؤں گا نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لائے اس سے ملنے کے لیے، اور ثابت بن قیس بن شماس بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہاں پہ اسی طرح جس طرح بنو ثقیف کے وفد میں نہیں کہا تھا، یہ ایک وفد کا میں نے آپ کو بتایا، یہ بنو عامر بن ساسا والے وفد کا بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے بعد خلافت دے دیں۔ عامر بن طفیل نے کہا تھا نا مجھے اپنے بعد خلافت دیں، یہی بات مسلمہ کذاب نے بھی کی نبی علیہ السلام سے کہ اگر آپ مجھے اپنے بعد خلافت دے دیں تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب اس نے یہ بات کی نا، آپ کے پاس ایک کھجور کی چھڑی تھی اس وقت آپ کے ہاتھ میں، آپ نے اس کھجور کی چھڑی کو کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ بھی مانگے گا نا، میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا، خلافت تو بہت دور کی بات۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کو ٹکا سا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ، انہوں نے نبی علیہ السلام نے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو مقدر کر دیا ہے تو اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی اس موقع پر، آپ نے فرمایا کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے، تو وہی بدبخت شخص ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا۔ اور خواب کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ خواب آیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں تو ظاہری بات ہے مرد پر سونا تو حرام ہے، سونا تو مرد نہیں پہن سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا میرے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو آپ گھبرا گئے کہ میں نے سونا پہنا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً کیا کیا کہ پھونک ماری، خواب کے اندر پھونک ماری، تو جیسے ہی آپ نے پھونک ماری تو وہ کنگن فوراً جو ہے وہ ختم ہو گئے، اڑ گئے، وہاں سے غائب ہو گئے۔ تو پھر اس کی تعبیر یہ نبی علیہ السلام نے کی کہ میرے بعد جو ہے نا 2 کذاب ظاہر ہوں گے، 2 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے 2 بدبخت کذاب ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ ان 2 میں سے ایک کذاب تو یہ مسلمہ تھا، مسلمہ کذاب تھا، اور دوسرا کذاب تھا اسود عنسی۔ تو اسود عنسی وہ کذاب تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتل ہو گیا، اور مسلمہ کذاب آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جہنم واصل ہوا۔ تو یہ اس وفد کے اندر آیا تھا۔ اچھا، یہ نبی علیہ السلام نے جب اس سے بات کی نا، یہ تو سارے چلے گئے، یہ بنو حنیفہ والے چلے گئے۔ 10 ہجری کے اندر نا مسلمہ کذاب نے نبی علیہ السلام کے پاس سے خط لکھا۔ اب آپ خط میں دیکھیں وہ خط میں لکھتا کیا ہے، وہ لکھتا یہ ہے، اس خط کا مضمون کیا ہے؟ اس خط کا مضمون یہ ہے کہ مسلمہ خدا کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، یہ وہ خط میں لکھ رہا ہے کہ مسلمہ خدا کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، بس میں تیرے ساتھ کام میں شریک کر دیا گیا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام میں، نبوت والے کام میں شریک کر دیا گیا ہوں۔ آدھی زمین ہمارے لیے ہے اور آدھی زمین قریش کے لیے ہے، مگر قریش کے لیے نہیں کیونکہ قریش انصاف نہیں کرتے، بس سلام۔ یہ اس نے خط لکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھوایا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے. تحقیق زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا کر دے، اور اچھا انجام تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا ہوگا. تو یہ نبی علیہ السلام نے اس کو جا کر یہ پھر خط لکھا ہے. یہ بنی حنیفہ کا واقعہ ہو گیا. ایک اور وفد آیا، اس کی بات کر لیتے ہیں. وفد طے، یہ قبیلہ طے تھا، اس کا وفد آیا تھا. اس میں 15 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور ان کا سردار تھا، اس کا نام تھا زید الخیل. تو آپ نے اسلام پیش کیا اور ان سب نے بڑی خوشی سے اسلام قبول کیا. اور زید الخیل کا نام نبی علیہ السلام نے زید الخیر رکھا، خیر. اور یہ فرمایا کہ عرب میں جس شخص کی میں نے تعریف سنی ہے اس کو اس سے کم ہی پایا ہے، لیکن تو واحد شخص ہے کہ تیرے بارے میں میں نے جو سنا ہے ویسا ہی پایا تجھے. تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کی جو ہے اس موقع پر تعریف فرمائی. اچھا، اسی طرح اور وفود آئے، جیسے وفد کندہ ہے، یہاں پر ایک ہیڈنگ ہے وفد کندہ. تو کندہ بھی آیا، یہ یمن کا قبیلہ تھا. 80 لوگوں کے ساتھ یہ وفد نبی علیہ السلام کے پاس 10 ہجری کے اندر آیا تھا، اور ان کے سردار تھے اشس بن قیس. تو اچھا، جب یہ لوگ آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس، ان سب نے ریشم پہنی ہوئی تھی، ریشم کا جبہ پہنا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مسلمان ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا پھر تمہاری گردنوں میں ریشم کیسے دیکھ رہا ہوں؟ ریشم تو نہیں تمہیں پہننی چاہیے. انہوں نے کیا کیا، اسی وقت اپنے گردنوں کے جتنے کپڑے تھے سب نکالے، سب کو پھاڑا اور سب کو پھینک دیا. تو یہ ان کا واقعہ ہے. اچھا، ایک اور وفد ہے، وفد اشعرین. یہ آپ کے سامنے ہیڈنگ ہے، وفد اشعرین. اشر کہتے ہیں بال کو، شارون کہتے ہیں نا بال کو، اشر کہتے ہیں. یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بالوں والا. ان کے جسموں پر بہت زیادہ بال تھے تو ان کو اشر کہا کرتے تھے، اور ان کی جمع پھر اشارین جو ہے وہ ان کو صفت جو ہے یہ مل گئی. بہرحال یہ یمن کا قبیلہ تھا اشارین کا. تو یمن سے یہ لوگ آئے تھے. اور آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، یہ بھی اسی قبیلے سے تھے، اشارین قبیلے سے تھے. تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اچھا، جب یہ آ رہے تھے نا تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے نا بڑے اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ آ رہے تھے یمن سے. اور یہ اشعار کیا پڑھ رہے تھے؟ کل دوستوں سے جا ملیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے گروہ سے. اس طرح کے اشعار یہ لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. تو صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ اشر قبیلہ آ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو اطلاع دی. تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ ایسی جماعت ہے تو بہت رقیق القلب ہے، یعنی بہت نرم دل والی جماعت ہے، بہت زیادہ نرم دل رکھتے ہیں. اور چنانچہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور نبی علیہ السلام نے ان پر جو ہے وہ ایمان کو پیش فرمایا، اور انہوں نے اسلام کو، ایمان کو فوراً جو ہے وہ قبول کر لیا. اچھا، ان کے اندر جو یہ رقیق القلب والی صفت تھی نا، وہ کیوں تھی؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہے سیرت نگاروں نے کہ اہل یمن جو تھے نا وہ زیادہ تر بکریاں چرایا کرتے تھے. تو جو بکریاں چراتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو بکریاں چراتا ہے اس کے اندر تواضع آتی ہے، اور جو اونٹ چراتا ہے اس کے اندر کینہ آ جاتا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. تو بہرحال یہ آئے، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا. اور پھر انہوں نے آ کر نا نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے. جیسے ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے اور سب سے پہلے کون تھا؟ یعنی کچھ تکوینیات کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے نبی علیہ السلام سے. تو نبی علیہ السلام نے کہا بس اتنی بات ذہن میں رکھو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب چیزوں کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا. اور یعنی عالم کی ابتدا، جتنا عالم ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی ہے پانی کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا. تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کو جو اس موقع پر یہ جوابات بھی دیے. اچھا، ایک اور وفد آیا ہے، اس میں وفد عزت آپ کو نظر آ رہا ہوگا. عزت، یہ عزت وفد تھا 15 آدمیوں کا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا سرد بن عبداللہ ازدی، یہ تھے. اور یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو امیر بنا دیا ان کے پورے قبیلے کے اوپر. اور جو ہے وہ ان کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ مشرکین سے جہاد کریں، مشرکین سے جہاد کریں. تو یہ اپنی جماعت کو لے کر نکلے ہیں، اور ایک شہر تھا جرش، اس کا انہوں نے محاصرہ کیا تھا. اور محاصرہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن 1 مہینے تک یہ ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور قبیلہ جرش کے لوگ جو ہے وہ مقابلے پہ نہیں آئے، حتیٰ کہ ان کو محاصرہ چھوڑنا پڑا. اور یہ جیسے ہی چھوڑ کر واپس ہوئے، تو یہ بھی ان کی ایک اسٹریٹجی تھی،
جیسے یہ واپس ہوئے تو اہل جرش اپنے اپنے وہاں سے قلعوں سے باہر نکل آئے اور ان کا پیچھا کرنے لگے. یہ سارے پہاڑوں میں چھپ گئے. تو جیسے ہی جرش والے ان کے قریب آئے انہوں نے مل کر سب پر حملہ کر دیا, جس سے اہل جرش کو جو ہے انہوں نے شکست دے دی. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی. تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے آئے. اچھا, اس کے بعد وفد بنی الحارث, یہ اس وفد کی آپ کو بتا دیتے ہیں بات کہ یہ وفد جو تھا یہ نجران کا ایک وفد تھا, ایک معزز خاندان تھا نجران کا, بنو الحارث کا. یہ 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام نے 10 ہجری میں خالد بن ولید کو بھیجا تھا ان کے پاس, اور آپ نے کہا تھا کہ ان کو پہلے دین اسلام کی دعوت دو, نہ مانے تو پھر مقاتلہ کرنا ان کے ساتھ, یعنی قتال کرنا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو خالد بن ولید بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہ خوشخبری نبی علیہ السلام کو لکھوا کر روانہ کی قاصد کے ہاتھ. اور اس کے بعد خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے یہ لکھوا کر پیغام بھیجا کہ ان کا ایک وفد لے کر میرے پاس لے آؤ, مدینہ لے آؤ. تو چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث کا وفد لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور اس میں کچھ لوگ تھے یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تو آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا تم لوگ ہندوستان کے لوگ ہو, ہندوستانی ہو, ہندوستان کے آدمی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنو الحارث ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا, یہ لوگ نا بڑے بہادر تھے, بڑے بہادر لوگ تھے, اور ہمیشہ جس سے بھی مقابلہ کرتے تھے نا ان کی ہسٹری یہ تھی کہ اس پر غالب آ جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے یہی بات, یہ خوبی کے بارے میں ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری خوبی تمہارے اندر کیوں ہے کہ تم لوگوں پر غالب کیسے آ جاتے ہو, تمہارے مقابلے میں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا, آخر تمہارے اندر ایسی کیا بات ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم متفق رہتے ہیں, ہم آپس میں اختلاف نہیں کرتے, ہم متحد رہتے ہیں, ہم متحد رہ کر لڑتے ہیں, تنگی میں صبر کرتے ہیں, سختی میں صبر کرتے ہیں, اور کسی پر ظلم کرنے میں پہل نہیں کرتے. دیکھیں کتنی اچھی خوبیاں, کسی پر ظلم میں پہل نہ کرنا, متحد رہنا, آپس میں اختلاف نہ کرنا, اور سختی میں مصیبت میں صبر کرنا. تو یہ چاروں خوبیاں جب انہوں نے گنوائی تو نبی علیہ السلام نے, اچھا انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ ہم حسد نہیں کرتے ایک دوسرے سے, بالکل حسد نہیں کرتے. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ سچ کہتے ہیں, اور قیس بن حسین کو ان پر امیر مقرر کیا, اور جو ہے وہ یہ اپنی قوم کی طرف ہی روانہ ہو گیا. اور ان کے روانہ ہونے کے 4 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے رحلت فرما گئے. تو یہ ان کے یعنی کہ مدینہ سے جانے کے 4 مہینے کے بعد یہ واقعہ ہوا نبی علیہ السلام کی وفات پر. اس کے بعد اور وفود کی بات کر لیتے ہیں, جیسے وفود حمدان کی بات کر لیتے ہیں. یہ حمدان کا وفد تھا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. اچھا, یہ بھی یمن کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اور ان کی طرف بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ جا کر ان کو اسلام کی دعوت دے دیں. تو 6 مہینے خالد بن ولید ان کے پاس رہے ہیں, 6 مہینے, لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. پھر کیا ہوا, آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ تم جاؤ. تو حضرت علی روانہ ہوئے, اور نبی علیہ السلام نے کہا تم جاؤ اور خالد کو واپس بھیج دو. تو حضرت علی جیسے ہی وہاں گئے, حضرت علی نے ان کو دعوت دی, یہ سارے اسلام لے آئے, یہ سارے ایک ہی دن میں اسلام لے آئے. تو حضرت علی نے پھر یہ اطلاع دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ خوشخبری سنائی. نبی علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے, آپ نے سجدہ شکر بھی اس بات پر ادا کیا. اچھا, اور قبیلے کی بات کر لیتے ہیں. یہ مزینہ ایک وفد ہے, اس کی بات کر لیتے ہیں. یہ مزینہ کا جو وفد تھا یہ 5 ہجری میں آیا تھا. 400 آدمی آئے تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور 5 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا, انہوں نے جب یہ اسلام قبول کر لیا, واپس جانے لگے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس نا واپسی کے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, سفر کے اندر ہم کیا کھائیں پیئیں, کچھ ذات راہ ہمیں دے دیں. تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ ان کو کچھ ذات راہ دے دو. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنی تھوڑی کھجوریں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ عمر ان کو توشہ دے دو, ان کو کچھ ذات راہ دے دو. پھر حضرت عمر ان کو گھر لے گئے, اور گھر لے جا کر ان کے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں. جب انہوں نے ان کو دینے لگے تو وہ ساری کھجوریں ان میں برابر تقسیم ہو گئیں, اور ایک کھجور بھی کسی کے لیے کم نہیں ہوئی. یہ بھی موجہ اس موقع پر ظاہر ہوا. اچھا, اس کے بعد نجرانی عیسائیوں کا وفد, اس کی بات کر لیتے ہیں. نجران یمن کا ایک بہت بڑا شہر تھا, یمن کے علاقے کا وفد تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا 9 ہجری میں, اور اس میں 60 آدمی ان کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
اچھا، یہ وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے نا کچھ سوالات کیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عیسائیت کے حوالے سے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اس باتیں پوچھی. وہ آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. پہلا سوال ان کا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا والد کون ہے؟ یہ سوال کیا ادھر، کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا بیٹا کہتے تھے عیسائی، اسی حوالے سے سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بات کہ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، بیٹا اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کے مشابہ ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے مشابہ ہونے چاہیے اگر اللہ کے بیٹے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو تو کبھی موت نہیں آنی، حی اللہ یموت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کبھی موت نہیں آنی چاہیے، لیکن ایک دن آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی. اچھا، یہ نبی علیہ السلام نے کیوں کہا؟ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت وہ واپس ان کا نزول ہوگا دنیا میں، اور اس کے بعد ان کو طبعی موت آنی ہے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا. تو نبی علیہ السلام نے اسی تناظر میں بات کی، اپنے عقیدے کو دیکھیں. نبی علیہ السلام نے اپنے عقیدے کو واضح کیا، ان کے عقیدہ باطل کی بات نہیں کی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، تم کہتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو واقعی فوت ہو چکے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کی، کیونکہ آپ نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا اور ان کے عقیدے کو درست کرنے کی طرف ان کو تعلیم دی کہ دیکھو ایک دن آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے. تو اس سے یہ ہمارا کانسیپٹ اور مضبوط ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے باتیں کی، جیسے کہا نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے سے محفوظ ہے، بولو براز سے محفوظ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو کھاتے پیتے بھی تھے، بولو براز بھی کرتے تھے. تو اللہ کے مشابہ تو نہیں ہوئے یہ. تو جب اللہ کے مشابہ نہیں ہوئے تو پھر ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ نبی علیہ السلام نے ان سے جو ہے وہ بات کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس بات کو کہ ہمارا پروردگار جو اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا قائم رکھنے والا ہے، تمام عالم کا محافظ ہے، نگہبان ہے، سب کا رزاق ہے. یہ بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی صفت کے مالک ہیں؟ کیا وہ رزاق ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ جو ہے وہ عالم کو قائم رکھنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کیا جو ہے وہ ہر چیز کے قائم رکھنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں زمینوں میں اللہ تعالیٰ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ایسے تو بات نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے حضرت مریم عورتوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئی تھیں، اور مریم صدیقہ نے ان کو اسی طرح جنا تھا جس طرح عورتیں بچوں کو جنتی ہیں، اور پھر بچوں ہی کی طرح ان کو غذا دی گئی. وہ کھاتے پیتے تھے اور بولو براز کرتے تھے. تو نجران کہنے لگے جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ایسا ہی تھا. تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا پھر وہ خدا کیسے ہو گئے؟ خدا کیسے ہو گئے جن کی تصویر مادر رحم میں بنی ہے، ولادت کے بعد وہ غذا کا محتاج ہے، بولو براز کی حاجت اس کو لاحق ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نصارہ نجران پر اس بات سے حق ظاہر ہو گیا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر پھر بھی اس بات کا انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ آیات نازل فرمائیں جن کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے، سارے عالم کی حیات اور وجود کو قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے. اس نے آپ پر ایک کتاب حق نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور قرآن سے پہلے اس نے توریت، انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہے. اس نے معجزات بھی اتارے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہیں، بدلہ لینے والے ہیں. اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جو رحم مادر میں تمہاری صورتیں اور شکلیں بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی غالب ہے، حکمت والا. تو یہ اللہ نے ساری آیات اس کانٹیسٹ میں نازل کی جو نجران کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس قسم کے سوالات کیے. پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ جی آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں،
آپ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا کسی کو دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہو، یا سنا ہے ایسا کوئی شخص؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس موقع پر قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر کہا ہو جا سو ہو گیا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، بس شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ بس اس علم اور حقیقت کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ بلاؤ اپنے باپ اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، اور کیا کر لے؟ مباہلہ، مباہلہ کر لے، یعنی اللہ سے عجز و زاری سے دعا مانگے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو لے کر ایک میدان میں آ جاتے تھے، اور فریق مخالف بھی اپنے گھر والوں کو اور عورتوں اور بچوں کو لے کر میدان میں آ جاتا تھا، اور پھر دونوں دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم میں سے جو حق ہے اس کو باقی رکھ، جو جھوٹا ہے اس کو ختم کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو جھوٹا ہوتا تھا اس پر عذاب آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ مباہلے کا چیلنج دیا اہل نجران کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام فوراً مباہلے کے لیے تیار ہو گئے، اور اگلے دن آپ نے کیا کیا؟ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، اور حضرت علی، یہ پانچوں افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تشریف لے آئے، اور مباہلے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی آؤ مباہلہ کر لو آ کر۔ لیکن نصرائے، یہ جو نصارائے نجران تھے، انہوں نے جب ان مبارک چہروں کو دیکھا، ان نورانی چہروں کو دیکھا، تو مروب ہو گئے، اور علیحدہ ہو کے بات کرنے لگے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ اور ان میں سے ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا، اس کا نام تھا عاقب عبد المسیح، اس نے ان سے کہنے لگا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص نبی مرسل ہیں، تم نے اگر اس سے مباہلہ کیا تو بالکل ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کے ٹلنے کی بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ خدا کی قسم تم نے ان کی نبوت اور پیغمبری کو خوب پہچان لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ خدا کی قسم کسی قوم نے کبھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہو اور بچ گئی ہو، یہ ہوا ہی نہیں، تم ہلاک ہو جاؤ گے مباہلہ کرنے میں، اس لیے برباد مت ہو، اور اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو صلح کر کے واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا، اور مباہلے کے لیے نہیں آئے، اور سالانہ جزیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے پر انہوں نے وہ ایگری کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے نا تو بندر اور سور بنا دیے جاتے، اور تمام وادی آگ بن کر ان پر برس پڑتی، اور عذاب بالکل اہل نجران کے سروں پر میں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تو بچ گئے کہ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، ورنہ ان کا حال بہت برا ہوتا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں پھر ان کو اس میں طے ہوا کہ کتنا جزیہ دیں گے، کب کب دیں گے، کیسے دیں گے، اور پھر یہ ساری باتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ ان سے لکھوائی۔ اور بھی وفود آتے رہے، یہ پوری لمبی لسٹ ہے، کچھ بات اور کر لیتے ہیں وفود کی۔ ایک اور شخص آیا، فروا بن عمر جزامی، یہ شاہ روم کی طرف سے معان اور ارض شام کا عامل تھا، یعنی ان کی وصولی کرتا تھا وہاں سے اس کیسر روم کے لیے پیسوں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت کا خط بھیجا تھا، تو یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور ایک قاصد کے ساتھ آیا تھا کچھ ہدیے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جب روم کو لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو اس کو انہوں نے پھانسی دے دی۔ تو جب پھانسی دینے لگے تو اس نے یہ شعر پڑھا کہ مسلمانوں کے سرداروں کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں مسلمان ہوں، اور میری ہڈیاں اور جائے قیام سب اللہ تعالیٰ کی مطیع ہیں۔ اچھا، ایک اور وفد آیا تھا، زمام بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفد، یہ بھی نبی اسلام کے پاس آیا تھا 9 ہجری میں، اور یہ شخص اونٹ پہ آیا تھا، بنو سعد کا وفد تھا، اونٹ پر آیا تھا، اور اونٹ پر آیا تو اس نے کیا کیا؟ اونٹ کو مسجد نبی کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا، اور خود مسجد میں داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی، اور تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر۔ تو صحابہ نے جواب دیا وہ جو شخص بیٹھے ہیں، وہ جو مبارک شخص بیٹھے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تھے۔
تو اس نے زمام بن سالبہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے اے عبد المطلب کے بیٹے، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور کچھ سختی سے سوال کروں گا، آپ دل میں ناراض نہ ہوئیے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو، جو پوچھتے ہو پوچھو۔ تو یہ کہنے لگا کہ جی میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا جی بالکل، مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ تو گواہ ہے۔ پھر اس نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازوں کا اور سال بھر میں 1 مہینے کے روزوں کا اور مالداروں سے زکوٰۃ اور صدقہ لے کر فقراء پر تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا جی بالکل دیا ہے۔ اے اللہ تو گواہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ پھر آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اپنی قوم کا قاصد ہوں، میرا نام زمام بن سالبہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس شخص نے یہ کہا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں جو باتیں آپ نے کی ہیں اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، سچ بول رہا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ تو کیا باتیں اس نے کی تھیں؟ اس نے کیا باتیں کی تھیں؟ اس نے کہا تھا کہ میں نمازیں پڑھوں گا 5 وقت کی، سال بھر کے روزے رکھوں گا، مالداروں سے زکوٰۃ لے کر فقراء پر تقسیم کروں گا۔ تو یہ کام اگر ہم بھی کریں ایمانداری سے تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے، اس میں سبق ہمارے لیے بھی ملتا ہے۔ بہرحال زمام بن سالبہ جو یہ شخص تھے، یہ رخصت ہو کر اپنی قوم میں پہنچے اور سب کو جمع کیا اور ایک تقریر کی۔ سب سے پہلا جملہ یہ تھا، لات اور عزا بہت برے ہیں، یعنی اپنے بتوں کی تکذیب کی، اپنے بتوں کو جھٹلایا، اپنے بتوں کی برائی کی۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ زمام اپنے بتوں کی برائی کر رہے ہو، اپنے بتوں کی برائی کرو گے کہیں تم مجنون نہ بن جاؤ، کہیں تمہیں کوڑی کا مرض نہ بنا دیا جائے، یعنی یہ بت تمہیں جو ہے وہ سزا نہ دیں۔ تو زمام نے اس موقع پر کہا کہ افسوس، صد افسوس، اللہ کی قسم، یہ لات اور عزا تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان تمہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کا ایک رسول تمہاری طرف آیا ہے، بس تم اللہ کے رسول کی پیروی کر لو، اس کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں آپ کے پاس سے یہ تمام احکامات سیکھ کر آیا ہوں۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ تقریر کی، ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی کہ قبیلے کا کوئی مرد کوئی عورت ایسی باقی نہیں بچی جس نے اسلام نہ قبول کر لیا ہو۔ ان کی دعوت پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی قوم کے وفد اور قاصد کو زمام بن سالبہ سے بڑھ کر افضل اور بہتر نہیں پایا، ان کی برکت سے ان کا پورا قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک وفد آتا ہے طارق بن عبداللہ محاربی کا، بنی محارب کا یہ وفد تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں تھا، ایک شخص ذوالمجاز کے بازار میں ایک شخص سامنے سے یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ اور ایک شخص اس کے پیچھے سے پتھر مارتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ یہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے بنو ہاشم کا جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو پتھر مارنے والا شخص ہے یہ ابو لہب ہے، یعنی مکے کی بات وہ بتا رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں بنو معارف والے کہ یہ واقعہ میں نے اس وقت دیکھا تھا۔ تو بہرحال جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نا مدینہ سے کھجوریں خریدنے کے لیے گئے، مدینہ سے کھجوریں خریدنے کے لیے گئے تو ایک مقام پر پہنچے مدینہ سے تھوڑا سا پہلے، تو ایک شخص ہمیں ملا، اس نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، ایرانی چادریں۔ وہ آیا، سلام کیا اور ہم سے کہنے لگا کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا تو ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہم کھجوریں خریدنے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا تم لوگوں کے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس سرخ اونٹ ہے، سرخ اونٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تم ہمیں یہ فروخت کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں کتنی کھجوریں لیتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اتنی کھجوریں لیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اونٹ مجھے دے دو اور ہم تمہیں اتنی کھجوروں کا وعدہ کرتے ہیں تمہیں دے دیں گے۔ کہتے ہیں ہم نے اونٹ اسے دے دیا۔ کہتے ہیں اس نے قیمت گھٹانے کی کوئی بات نہیں کی اور ہمارا اونٹ لے کر چلا گیا۔ جب وہ قیمت دیے بغیر اونٹ لے کر چلا گیا تو ہم ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ اجنبی شخص تھا، ہم نے اس کو اونٹ بھی دے دیا، کھجوریں بھی ہمیں پتہ نہیں ملیں گی نہیں ملیں گی، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو بہرحال
کہتے ہیں کہ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، اور آپ نے، نبی علیہ السلام نے اتنی اتنی کھجوریں بھیجی ہیں، تو تم ان کو کھا لو اور ماپ لو۔ اصل میں وہ جو چادر پہنے والے شخص تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نبی علیہ السلام ان سے وعدہ کر کے چلے گئے، اور آپ نے قاصد کے تھرو کھجوریں بھیجی اور کہا کہ کھجوریں ناپ لو، اپنی وزن کر لو، جتنی تم نے کہی تھی اتنی ہی ہیں۔ تو انہوں نے کھجوریں پہلے تو اس میں سے کہا کھا بھی لو، انہوں نے خوب کھائیں، کھانے کے بعد وزن کیا تو وہ کھجوریں بالکل پوری تھیں جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد یہ مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں جب یہ داخل ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے صدقہ اور خیرات کرو، اونچا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ماں اور باپ، بہن اور بھائی اور قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ تو یہ بات وہ کر رہے تھے نبی علیہ السلام ممبر پر بیٹھے ہوئے جب یہ وفد مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں حاضر ہو۔ تو ایک اور وفد کی بات کر لیتے ہیں، وفد تجیب کے نام کا ایک وفد تھا، جو ابھی آپ کو بتایا نا کندا کا وفد آیا تھا، یہ وفد کندا اسی کی ایک شاخ تھی، تجیب یمن کی قبیلے کی شاخ تھی۔ 13 آدمی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات کا مال لے کر، یہ صدقے کا مال لے کر آئے تھے، اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ مال ہم سے لے لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اس مال کو واپس لے جاؤ اور وہیں یمن میں ہی فقیروں پر تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی مال لائے ہیں جو وہاں کے فقراء پر تقسیم کرنے کے بعد بچ رہے، ہم تقسیم کر کے آ گئے ہیں، جو بچے وہ آپ کے پاس لائے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے، تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، کیا تجیب جیسا کوئی وفد آپ نے دیکھا ہے؟ کیسے لوگ ہیں یہ؟ وہاں پر پہلے مال تقسیم کیا ہے فقراء کے اوپر، جو بچا وہ آپ کے پاس بھی لے آئے، تو کیا آپ نے اس جیسا کوئی وفد دیکھا؟ تو نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ تعریف کی ان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے جو ہے ان کے بارے میں یہ بات کی۔ تو بہرحال انہوں نے بہت سارے مسائل پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی علیہ السلام نے ان کو تفصیلاً بتلائے، ان کے جوابات لکھوائے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے تاکید کی کہ ان کی بڑی اچھی مہمانی کرنا، ان کی بڑی اچھی مہمان نوازی کرنا، اور چند روز ٹھہرے اور پھر واپسی کی اجازت مانگنے کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے واپس جانے کی؟ یہ آپ نے ان سے کہا کہ تم اتنی جلدی کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دیدار پر انوار اور آپ کی صحبت سے جو فیوز اور برکات ہم نے حاصل کیے ہیں، ہم جلد از جلد اپنی قوم کو جا کر بتا دیں، ہم اس لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو انعام و اکرام دے کر رخصت فرمایا، اور چلتے وقت نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ادھر جو میرے پاس نہ آیا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، ہم نے اس کو فلاں جگہ پر سامان کی حفاظت کے لیے بٹھا کر رکھا ہوا ہے، وہ نہیں آیا، بس باقی سارے ہم آپ کے پاس آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کو بھی بلاؤ، اس نوجوان کو جو سامان کی حفاظت کے لیے انہوں نے فلاں جگہ پہ رکھا ہوا تھا، اس کو بھی بلایا گیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے قبیلے کے لوگوں کی تمام حاجتیں پوری کر دی ہیں، میری بھی ایک حاجت ہے وہ بھی پوری کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ کیا ہے بتلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں فقط اس لیے گھر سے نکلا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم کر دے اور میرے دل کو غنی بنا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لہ ورحمہ واجعل غناہ فی قلبی، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر دے اور اس کے دل کو غنی بنا دے۔ اور اس کے بعد اس نوجوان کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے انعام اور اکرام کا حکم دیا۔ تو بہرحال یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اچھا ایک اور وفد آیا تھا، وفد حزیم کے نام سے، قبیلہ حزیم کا وفد مسجد نبی میں آیا تھا یہ وفد۔ اور اس وقت نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، ایک طرف انتظار کرتے رہے۔ تو جب نماز جنازہ ختم ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا پھر نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی اپنے بھائی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ گمان کیا تھا جب تک آپ سے بیعت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے لیے شاید ہمیں یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جنازہ وغیرہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مسلمان ہو، جہاں بھی رہو مسلمان ہو، بیعت کرنے کی ضروری نہیں ہے کہ بیعت کرو گے تو کوئی نیک عمل کرو، بلکہ جہاں بھی رہو تم مسلمان ہو۔ تو بہرحال لوگوں نے پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر رخصت ہوئے۔ اور ایک نوجوان ان میں بھی تھا جو سب سے چھوٹا تھا، اس کو انہوں نے بھی سامان کی حفاظت کے لیے کسی جگہ چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ نے ہمیں واپس بلایا، وہ نوجوان کو بلایا، اس کے ہاتھ پر بھی بیعت فرمائی، اور آپ نے عرض کیا کہ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہم میں سب سے چھوٹا ہے اور ہمارا خادم ہے۔ تو آپ نے فرمایا قوم میں چھوٹا اپنے بزرگوں کا خادم ہی ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی برکتیں نازل کرے. تو آپ نے اس چھوٹے لڑکے کو جو ہے وہ دعا دی, اور پھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس دعا کی برکت سے وہ جو سب سے چھوٹا لڑکا تھا وہ سب سے زیادہ قرآن کا عالم بن گیا. پھر آپ نے اسی کو ان پر امیر بنا دیا اس شخص کو, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس قبیلے کا اکرام کریں, اور اس کو جو ہے وہ تو سارا قبیلہ جو تھا وہ اسلام قبول جو ہے انہوں نے کر لیا. اسی طرح ایک وفد آیا تھا بنی اسد کا. آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, پہلے انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا. اس کے بعد ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں, تو ہم بلائے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اچھا, انہوں نے نا نبی علیہ السلام پر ایک قسم کا نا احسان جتلانے کی کوشش کی کہ ہم بغیر بلائے آپ کے پاس آئے ہیں, آپ نے ہمیں دیکھیں بلایا نہیں ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی, سورہ حجرات کی آیت ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پر یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ تم کو ایمان کی توفیق دی اگر تم سچے ہو. تو اسلام لانا بھائی یہ میرا آپ کا کوئی احسان نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول پر, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی ان کے بارے میں ان کو تعلیم دی. اور پھر آپ یہ نا نجومی تھے, یعنی کہ علم نجوم کے پیچھے بہت زیادہ پڑے رہتے تھے, کہانت بہت کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس کے کام سے منع کیا پھر کہ یہ کام نہیں کرتا. اچھا, اسی طرح ایک وفد آیا, اس کا نام تھا بہرا, یمن کا قبیلہ تھا یہ بہرا. اس کے 13 آدمی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں یہ لوگ ٹھہرے تھے. تو مقداد نے ان کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑا پیالے میں ایک مشروب سا بنایا تھا. یہ مہمان آئے تو ان کے سامنے رکھا, سب نے اس کو, یہ کوئی حلوہ سا تھا, اس کے سامنے رکھا ان مہمانوں کے, سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا. اس کے باوجود وہ بچ گیا. تو پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی باندی, سدرا نام تھا, اس کو بلایا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ. تو آپ نے وہ خود بھی تناول فرمایا اور تمام اہل بیت کو کھلایا, اور پھر پیالہ جو ہے آپ نے واپس کر دیا. تو جب تک مہمان رہے حضرت مقداد اسی پیالے سے 2 وقت سیر ہو کر ان کو کھانا دیتے رہے اور وہ سیر ہو کر کھاتے رہے. تو ایک دن مہمانوں نے بطور تعجب کہا, اے مقداد, ہم نے سنا ہے کہ اہل مدینہ کی خوراک تو نہایت معمولی ہے, اور تم روزانہ ہم کو اتنا عمدہ اور لذیذ کھانا کھلاتے ہو جو ہمیں ہمارے گھروں میں بھی نہیں ملتا. تو مقداد کہنے لگے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکات ہیں. اور پھر ان لوگوں کے ایمان اور ایقان میں زیادتی ہوئی اور کچھ روز یہ مدینہ ٹھہرے, اس مسائل سیکھے, اور پھر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ راہ بھی دیا اور انعام بھی دیا. تو یہ بہت سارے وفود ہیں, کتابوں میں ان کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں. تو پھر 10 ہجری میں کیا ہوا, جیسے آپ کے سامنے ہے, سیدنا معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ ان کو جا کر دین اسلام کی تعلیم دیں. اور یہ ابو موسیٰ کو یمن کی مشرقی طرف بھیجا تھا, اور معاذ بن جبل کو مغربی سمت یعنی ادن کی طرف بھیجا تھا, اور وہاں پر ان کو تعلیم و تبلیغ کرنے کا حکم عطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کے بعد کچھ متفرق واقعات ہوئے 9 ہجری کے اندر, جیسے آپ کے سامنے ہے کہ اس 9 ہجری کے اندر جو ہے وہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابئی, اس کی موت ہو گئی تھی. تو اس کے حوالے سے واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا تھا, اور جو ہے وہ اپنا کرتا بھی, اس کو جو ہے وہ ان کے بیٹے تھے, ان کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ مسلمان تھے, صحابی تھے, ان کے کہنے پر اپنا کرتا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا. تو اسی کرتے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک میں, اس رئیس المنافقین بدبخت شخص کو جو ہے وہ دفن بھی کیا گیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا. تو یہ واقعہ ہوا. ادھر شاہ حبشہ کا انتقال ہو گیا نجاشی کا, آپ کو اطلاع دی گئی, آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا. اور 9 ہجری میں سود کی حرمت کا حکم آیا. سود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, یہ اس کی حرمت کا حکم بھی 9 ہجری کے اندر آیا تھا. اور جزیے کا حکم بھی آیا تھا کہ جو لوگ جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتے ان کو جزیہ ان سے لیا جائے گا. اس حوالے سے یہ کچھ متفرقات تھے 9 ہجری میں, یہ اس موقع پر جو ہے وہ پیش آئے تھے. تو یہ ہمارا الحمدللہ 9 ہجری کے واقعات کا بیان مکمل ہو گیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ 10 ہجری کے واقعات کا بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے, کوئی بات ہے تو کر سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ.
دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔